बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हार्स ट्रेडिंग में मुलविस होने से मुतल्लिक नई मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जबकि आज ही के रोज़ एक और ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें इमरान खान ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीडिंग करना है। जी नाजरीन, आज की पहली मुबैना ऑडियो में इमरान खान हार्स ट्रेडिंग के हवाले से चालें चलने का भी जिक्र कर रहे हैं, जबकि किसी से ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि 5 तो मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास हैं 5। मैं मैसेज कर देता हूं कि वो जो 5 है ना वो बड़े अहम हैं। ली नाजरीन, सुनिए इमरान खान क्या कह रहे हैं। It is over because आपको देखिए 48 hours is a long time। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूं ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे रही है कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीते। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा। जी नाजरीन, सुना आपने, ये मुबैना ऑडियो लीक उस वक्त की मालूम होती है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे और उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने वाली थी। वो कौन से 5 अरकान कौमी असम्बली के बारे में ये कह रहे हैं कि वो 5 खरीद रहे हैं और दूसरे कौन से 5 अहम हैं, ये भी वाज़ेह नहीं, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM के अरकान असम्बली के हाथ में सारा खेल था। तो अगर इमरान खान कौमी असम्बली के अरकान की मुबैना तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त की बात कर रहे हैं तो मुमकिना तौर पर इस बात का ताल्लुक MQM या बाप पार्टी से ही हो सकता है। ताहम इस हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है। नाजरीन, सामने आने वाली इस ताज़ा ऑडियो में इमरान खान का कहना है कि आपकी बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है। इस ऑडियो लीक में इमरान खान किससे मुखातिब हैं ये ठीक तौर पर मालूम नहीं हो पा रहा है और ना ही ये पता चल रहा है कि वो बाकी 5 मेंबर किससे सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। नई मुबैना ऑडियो 1 में चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि 48 घंटे लॉन्ग टाइम के अब से लेकर 48 घंटे इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। इस मुबैना ऑडियो में इमरान खान का कहना है कि मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। जी नाजरीन, इमरान खान की तरफ से 48 घंटे का जिक्र किया गया है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ऑडियो लीक तहरीके अदम एतमाद से 2 रोज़ कबल की है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और यह भी वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान तहरीके अदम एतमाद को रोकने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिशें कर रहे थे और अपने कारकुनों और पार्टी के रहनुमाओं को हौसला और दिलासा भी दे रहे थे। ऑडियो में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 5 तो मैं खरीद रहा हूं, मेरे पास 5 हैं, 5 के लिए मैं मैसेज कर रहा हूं। अब वो मैसेज किसको कर रहे थे, ये 5 बड़े अहम कौन हैं? इमरान खान इस ऑडियो में कह रहे हैं कि उसको कहें कि अगर वो 5 सिक्योर कर देना तो 10 हो जाएंगे, तो ये गेम हमारे हाथ में ही रहेगी। इमरान खान का ऑडियो में कहना है कि इस वक्त कौम अलाइम हुई है,
یعنی اکراس دا بورڈ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح ہم جیت جائیں۔ عمران خان یہ بھی کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جس نام نہاد ہائی مورل گراؤنڈ پر اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ بظاہر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کے خلاف تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں خود ملوث ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا ایمانداری، صداقت اور ہائی مورل گراؤنڈ سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ دراصل عمران خان اس آڈیو کے مطابق اقتدار تک پہنچنے اور اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حربے کو جائز قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ کوئی فکر نہ کریں کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، لیک ہونے والی نئی آڈیو میں چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر بندہ توڑ کے لایا جاتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان دراصل ہاتھی کے دانت کی طرح ہیں جو دکھانے کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے کچھ اور ہیں۔ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے بادشاہ ہیں، جبکہ عمران خان ہارس ٹریڈنگ کو اپنے ایک ماضی کے بیان میں شرک بھی قرار دے چکے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی حکومت پر بات آئی تو انہوں نے خود ہی اپنے لیے ہارس ٹریڈنگ کو مناسب سمجھا اور اخلاقیات کی ہر حد پار کر کے یہ کہہ دیا کہ غلط اور ٹھیک کی کوئی فکر نہ کریں، جبکہ دوسری طرف شاید خود شرک کر بیٹھے۔ ناظرین، اگر یہ مبینہ آڈیو لیک درست ہے تو عمران خان کا اصل چہرہ دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور جو لوگ اب بھی انہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں ایک ایماندار انسان سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ آڈیو لیک آئی اوپنر ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے اس آڈیو کو جعلی قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس قسم کی بات تو ہوئی تھی، مگر یہ آڈیو بقول ان کے چسپیاں چھوڑ کر بنائی گئی ہے اور دو لفظ جوڑ کر جملے مکمل کیے گئے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بقول اسد عمر یہ آڈیو جعلی اور من گھڑت ہے۔ تاہم یہ نقطہ اہم ہے کہ اسد عمر نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس قسم کی بات ضرور ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے بھی عمران خان کی اس آڈیو لیک کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کی آڈیو کہاں تیار ہو رہی ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی وضاحتیں اپنی جگہ، مگر جب تک اس نئی آڈیو کے حوالے سے فارنزک نہیں ہوتا اور کوئی حتمی رپورٹ نہیں آتی، اس وقت تک اسد عمر اور فواد چودھری کی وضاحتوں کا یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے چند روز قبل بھی سائفر کے حوالے سے جو عمران خان کی آڈیو لیک سامنے آئی تھی، اس میں عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے من گھڑت امریکی سازش کا بیانیہ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں اور سائفر پر کھیلنے کی بات کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ اس آڈیو لیک کو مسترد کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے اب تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے ہیں، جبکہ آج ہی تقریباً 6 گھنٹے کے فرق سے ایک عمران خان کی اور ایک آڈیو لیک سامنے آئی جس میں وہ اسد عمر شیریں مزاری سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ سائفر کا میسج دنیا بھر میں چلا گیا ہے۔ اس پر شیریں مزاری نے کہا کہ چین نے بھی اس پر آفیشل اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اس آڈیو میں عمران خان نے اسد عمر اور شیریں مزاری سے کہا کہ میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ اسپون فیڈنگ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی اب تک 4 آڈیو سامنے آ چکی ہیں، جن میں تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے اور حکومت ختم ہونے کے بعد سائفر کو کیسے استعمال کرنا ہے کے منصوبے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف
سائفر سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آڈیو لیکس پر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی انکوائری ٹیم سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق تحقیقاتی ٹیم میں ایف آئی اے کے 5 ممبران شامل ہوں گے، جبکہ ایف آئی اے اسلام آباد زون کے سربراہ تحقیقاتی ٹیم کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیم میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے 3 نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے 1 اکتوبر کو ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی منظوری دی تھی۔ آڈیو لیک سے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین، اس صورتحال میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے عمران خان خود اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو آپ خود ہی کریں گے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کی سالمیت اور خارجہ تعلقات کو بھی داؤ پر لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ذاتی مفاد اور اقتدار کی ہوس میں خان صاحب کے کوئی اصول نہیں، نہ ضابطے ہیں اور نہ اخلاقیات، مگر دوسروں کو ہر وقت وہ اخلاقیات، سچائی اور ایمانداری کا درس پڑھاتے نہیں تھکتے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ شوکت ترین کی آڈیو لیک بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس میں وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے دیا جانے والا قرض رکوانے کی کوشش کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شوکت ترین نے یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی بلکہ حکم کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کے مفادات کے ڈانٹے عالمی سطح پر کہاں جا کر ملتے ہیں، اس حوالے سے تو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ طے ہے کہ ان کی سیاست کا محور پاکستان سے کہیں باہر ہے، کہ نہ تو ان کو پاکستان کے مفاد کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے عملی طور پر کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی صورتحال اور بارشوں سے متاثرہ علاقے آپ کے سامنے ہیں، تاہم یہ جلسے جلوسوں میں بڑی بڑی باتیں اور نعرے ضرور لگاتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو مرغی کے انڈوں اور کٹوں سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے اور ملک کی پھلتی پھولتی معیشت کو تباہی کے کنارے پر پہنچ کر ہی دم لیا انہوں نے، جس کا خمیازہ آج ہم پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، بلکہ خراب ترین معاشی صورتحال کی وجہ سے آج پاکستان کو تاریخ کے بدترین دور سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔